मोहतरम सामीन, आज हमारे स्टूडियो में वो शायर मौजूद हैं, वो अदीब जिनसे आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वक्तन फवक्तन आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से कराएं जो पुरमानी शख्सियात के मालिक हैं और पुरबहार पुरमर्ज शख्सियात के मालिक होते हैं। हमारी मुराद है आज मेहमान जो हमारे हैं शबीब रिजवी साहब। शबीब साहब को हम बरसों से जानते हैं, मुशायरों में, रेडियो के प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ तकारीब में। एक खासा इनका जो रहा है, ये उरूज पे इनकी बड़ी निगाह है। फन शायरी जो है उस पर इनकी दस्तरस काफी गहरी है। शबीब साहब, मेरी बात में सच्चाई कितनी है? हाँ, सच्चाई तो है, लेकिन मैं कैसे फिर यानी आजिज़ाना और इनकिसाराना तरीके से जो कुछ मुझे कहना है वो यही है कि आप कुछ तारीफ ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, हम आपको जानते बहुत अरसे से हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे वाकयात जहन में इस वक्त करवटें ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुशायरे की जान होते थे आप, और मुशायरे में जो गजल का जो तगज़ुल होता था वो बरकरार रहता था। कभी था जब हम में जान थी तो मुशायरे में भी होती थी जान, लेकिन अब उम्र की जिस मंजिल पर हैं कि जहाँ जान तो रह नहीं गई है, तो मुशायरे में क्या जान होगी, गजल में क्या जान होगी, नहीं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना 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 ना, गोहात में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। हाँ, ये तो चचा गालिब के वक्त की बातें हैं, लेकिन आज के ज़माने में जब चचा गालिब ये कहते थे कि अब अनासिर में एतदाल कहाँ, मुज़महिल हो गए क़ुवा गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ, शायद हम उस मंजिल से भी आगे पहुंच चुके हैं कि जहाँ अनासिर में एतदाल अब नहीं रह गया है, और ना आँखों में दम रह गया है, और ना हाथों में जुम्बिश रह गई है। बहरहाल दिमाग में थोड़ा बहुत है, तो उससे कुछ आप लोगों की जो है वो पिजीराई हो जाती है। उससे अपनी बात कहूँ मैं तो कभी कभी मैं अपने अशार पे निगाह डालता हूँ जो 20, 25, 30, 40 साल पहले के अशार हैं, लगता है ये क्या बचपना किया हमने। नहीं नहीं, छोड़ो, फाड़ दो इसको। आप जब अपने कलाम पे निगाह डालते हैं जो आज से 50-60 साल पहले अपने गजलें या नज़में कही हैं, तो उन नज़मों में और आज की जो शायरी आपकी है, क्योंकि फन बनते बनता है, पुख्ता होता है वक्त के साथ साथ, तो क्या एहसास होता है उस वक्त आपका? यकीनन उस जमाने की शायरी में बड़ी उमंग थी, लेकिन अब तो वो नहीं है। हो सकता है कि कुछ पुख्तगी आ गई हो, जैसे कि मजमून आफरीनी, मानी आफरीनी, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत अब सुस्त, उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वो शेर भी इसी किस्म का कहा था कि सर्द हो गई महफिल दिल की गर्मजोशी तक, सर्द हो गई महफिल दिल की गर्मजोशी तक, जाम हो गए खाली शगले बादानोशी तक। तो ये तब की बातें थीं। अब ये जरूर है कि चूंकि पहले से ही बात चली आ रही है कि मुश्तइल विरासत है खून की रवानी में, मुश्तइल विरासत है खून की रवानी में, वरना कौन आता है राह सरफरोशी तक। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सूरत हाल है, वही मुश्तइल है खून की में वो विरासत, इस वजह से यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या शायर का जज्बा, आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ, उम्र ढलने के साथ साथ, जिस तरह से एक हमारे मुनव्वर राना साहब का शेर है कि नौजवानी में छत पे चढ़ना अच्छा लगता है, हाँ, उम्र ढलती है तो जीना भी बुरा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जीने कब से बुरे लगने लगे आपको? हसरत भी यही कह गए हैं जी कि वो तो गर्मियों के ज़माने में तपती धूप में छत के ऊपर आना जाना, उनका मौशिक़ा वो तो आ भी गया है, मौसीकारों ने अपनी धुनों में भी उसको बांधा, याद करते रहे हैं वो। नौजवानी में ये सब बातें अच्छी लगती हैं। अब तो आपको जीने कब बुरे लगने लगे, कब से? जब से ये हाथ पैरों ने जवाब दे दिया तो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जीना। शबीब साहब, शेरी सफर आपका जो है वो बहुत तवील है, और शायद अब तक 11 साल की उम्र में कहना शेर शुरू किया था, और अब 78 में 77-78 साल के हो गए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 साल से ज़्यादा हो गए, 65 और 60 के दरमियान बहुत ज़माना हो गया। और जैसा कि हमारी एक किताब के अंदर हरफ फरोज़ा एक किताब शाया हुई थी, उसके आखिर में
لکھا گیا ہے کہ ہم 45,000 شعر کہہ چکے ہیں. 45,000 اشعار میں غزلیں بھی ہیں، کشمیر کے اوپر نظمیں ہیں، اور کچھ مذہبیات ہیں، نعت و منقبت وغیرہ ہیں، سلام ہیں. تو یہ سب ملا کر کوئی 45,000 اشعار اب تک ہم کہہ چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شاید دیکھیے کب تک رہتے ہیں اور کتنے ہو جاتے ہیں. ایک بات جو آپ کے لیے بڑی عام ہے، جو آپ کے ارباب کا حلقہ ہے، دوست احباب کا حلقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شبیب صاحب کسی بھی موضوع پہ شعر کہہ سکتے ہیں. کسی بھی موضوع پر اگر موضوعیت ہے ذہن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں شعر، چاہے وہ قصیدہ ہو یا ہجو ہو، دونوں طریقے سے. تاریخ وفات کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. تاریخ وفات جو آپ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ تاریخ وفات نکلوانا ہے اور شعر میں وہ ڈھالنا ہے تو شبیب صاحب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. دیکھیے تاریخ وفات بھی اب تک تقریباً 1,000 تاریخ وفات ہم کہہ چکے ہیں. تاریخ ہے وفات 1,000 کے قریب، اور وہ زیادہ تر فارسی میں ہیں، اس لیے کہ فارسی میں تاریخ وفات کہنے میں آسانی ہوتی ہے بنسبت اردو کے. ابجد حساب سے؟ ہاں، ابجد کے حساب سے. وہ ایسے ہے کہ اردو میں ہوتا ہے کہ جو جوڑ کے الفاظ ہیں، مثلا کا، کو، جو، جیسے، تو وغیرہ، ان کا جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فارسی میں عدد کم ہے، وہ عدد کم ہے. ہاں نہیں، عدد بھی کم ہے، اور پھر اس کا جوڑ کر کے پھر اس کے بعد اس کو مصرے میں موضوع کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. فارسی میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اضافتوں سے کام چل جاتا ہے، اور اس اضافتوں کی وجہ سے اس میں ایک موسیقی اور ایک آہنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ آسان ہوتا ہے نسبتاً. ویسے تاریخ کہنا تو کوئی آسان چیز نہیں ہے. پہلے تو الفاظ کا ڈھونڈنا، پھر اس کی مناسبت سے، پھر یہ کہ خالی تاریخ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی حسن پیدا کرنا، کبھی نام کے ذریعے سے، کبھی اور تخرجہ ہوتا ہے اس کے اندر، تامیہ ہوتا ہے، کبھی الفاظ کم کرنا پڑتے ہیں، کبھی زیادہ، کبھی پورے. تو فارسی میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ تھوڑی سی ہے مشق. تو یہ مجھے بتائیے، یہ شعر کہنے کا یہ کہاں سے لاحق ہوا آپ کو؟ یہ کیا کہتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں غالب کی زبان مرض لا علاج؟ یہ شاید پشتینی ہے، میراث میں ملا ہے یہ مرض جس کو آپ کہہ رہے ہیں، مرض لا علاج. شعر تو کہنا ہی ہے. ہاں، ہمارے والد صاحب بھی شاعر تھے، مگر وہ صرف مذہبی شاعری کے شاعر تھے. وہ ہمارے بڑے بھائی اگرچہ پہلے غزلیں کہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ساری غزلوں کی تطہیر کر کے اور قصیدے اور نعت اور منقبت میں اس کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے بھی تقریباً 5,000 اشعار کہے ہیں. ماشاءاللہ، اس کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. جی. تو اس طریقے سے بچپنے میں جو کچھ ہم نے شعر کہے، کبھی بھائی صاحب نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، یا بتا دیا کہ بھئی یہ غلط ہے یا صحیح ہے. بے استاد شاعر ہیں ہم، یعنی باقاعدہ ہم نے کسی سے عروض نہ سیکھی ہے، نہ بحر اور قافیے، بلکہ اپنے مطالعے سے، اور وہ ایک حلقہ شعراء کا کہ جس نے ہمارے ذہن کو اور ہماری اس جودت کو، اس کو مینیج کیا. تو بس وہی تھی، اور باقی تو الگ سے کوئی. شاعری تو روزگار ہو نہیں سکتا، خاص طور سے ہمارے ملک میں. ہاں، نہیں ہو سکتا، بالکل فقط کشی ہوگی اگر شاعر صرف شاعری پہ دارمدار رکھے، شاعری پہ بھروسہ رکھ کے کہے کہ میرا پیٹ چل جائے گا، میرا گھر چل پڑے گا اس سے. آپ اپنی گرہستی، گھریلو زندگی، دنیا کس پیشے سے نبھا رہے ہیں؟ چونکہ معلوم ہے کہ علم طب سے آپ تعلق رکھتے ہیں. ہاں، پہلے شروع میں ہم نے عربی اور فارسی پڑھی، اور لوگوں کا یہی خیال تھا، لوگوں کا کیا، گھر والوں کا یہی خیال تھا کہ ہم یہی پیشہ اپنائیں گے جو عربی فارسی والے اپناتے ہیں، یعنی مولانا بن جائیں گے، مقرر بن جائیں گے، اور جو کچھ ان کے تقاضے ہوتے ہیں مولویوں کے وہ سب اختیار کریں گے. لیکن کچھ اعلیٰ درجات پاس کرنے کے باوجود پھر ہم طب کی طرف مائل ہو گئے، اور ہم نے وہی جو BUMS ہمارے یہاں ہوتا ہے طب میں، وہ ڈگری ہم نے حاصل کی، اسے پڑھا ہم نے، اور پھر ہم نے اسی کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا. یہاں ریاست میں ہم نے 30 سال گورنمنٹ کی سروس کی، اور اس کے بعد ریٹائر ہو گئے. تو وہی ذریعہ ہمارا رہا. لیکن یہ نہیں ہے کہ عربی یا فارسی نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، اس سے بہت فائدہ ملا. بڑی بات یہ ہے کہ ہماری طب کے اندر بھی عربی اور فارسی کا دخل ہے. زیادہ تر اس کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ سب عربی اور فارسی ہی میں ہیں، اس سے بہت فائدہ مل گیا، جبکہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ
نہیں ملتا ہے اور ان کو مزید وہ سیکھنا پڑتا ہے عربی فارسی اور وہ اصطلاحات. تو اس سے بہت فائدہ ملا ہم کو عربی و فارسی سے. اور طب تو خیر ہماری زندگی ہی سے ہے، جو بتایا میں نے کہ ابھی روزی روٹی اس سے مجھے وابستہ طب رہی. پہ کسی اور خیال میں کھو گیا. آپ کی بات سن رہا تھا جی میں آپ کو دیکھ رہا تھا غور سے. اگر آپ کے سر کے بال اور ماشاءاللہ داڑھی کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اور بالکل کالے جیسے پہلے جیسے، لیکن شبیب رضوی کے حلیے میں، کی جسامت میں، کی نوجوانی میں کہنا چاہیے، جی. وہ فرق نہیں آیا. کیا سبب ہے؟ میری صحت ماشاءاللہ جو میں 30 سال 40 سال پہلے دیکھ چکا ہوں شبیب رضوی صاحب کو، وہی شبیب رضوی صاحب ہیں. نہیں، کوشش تو یہ کی ہے ہم نے کہ بڑھاپا نہ طاری ہو، اور وہ چیزیں کہ جو عام طور سے بچے یا جوان یا نوجوان اختیار کرتے ہیں اس سے ہم بہت دور نہ رہیں. مثال کے طور پر اگر کہیں ہم کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ایسا علمی، اور اس کے بعد چینل گھماتے گھماتے کہیں کھیل کی کوئی وہ آ جائے سین، تو ہم دیکھنے لگیں گے اسے. اس کا مطلب یہ کہ ہم ذہنی طور سے اب بھی اسپورٹس مین کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے. اپنی جوانی میں تو خیر ہم فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے ابھی وہ تھے، کسک ہے. ہاں موجود ہے، بلکہ لچک ہے، ایسا ہے. جی. تو شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں چلنے پھرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے نہیں، میں، آپ ٹال رہے ہیں. اس میں طب کا کتنا دخل ہے؟ آپ کی جو طبیات سے آپ کی واقفیت ہے، مطالعہ ہے آپ کا. اور نہیں، طب میں تو خیر اتنا ہی ہے کہ بھائی آپ چلیے پھریے گھومیے چہل قدمی کیجیے، اپنے ذہن کو صاف رکھیے تو آپ زیادہ دیر تک جوان رہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ہرگز کسی دوا کا کھانے کا یا کشتہ استعمال کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے. ماحول کا دخل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اول تو ہم اپنے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس میں تھوڑا محتاط رہتے ہیں. عام طور سے ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے سب لوگ ہیں ویسے ہی ہم حفظان صحت کا کافی خیال رکھتے ہیں. یہ تو ضرور ہے اپنی جگہ. شاید طبی کا اس کا اثر ہو یا کچھ گھر کے بھی رکھ رکھاؤ کا اس میں اثر ہو، اس کی تربیت کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. لیکن طب کا تو بہت کچھ دخل ہے اس میں کہ ہم کافی محتاط رہتے ہیں. آپ سے بات چیت جاری رہے گی ہلکے سے وقفے کے بعد. سامعین، اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نامور شاعر شبیب رضوی صاحب، جن سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. شبیب صاحب، بات ہو رہی تھی طب کی وقفے سے پہلے، اور بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کی ماشاءاللہ. اب بات کریں گے آپ کی شاعری کی. پہلا مجموعہ آپ کا منظر عام پہ کب آیا اور اس کے محرکات کیا تھے کہ آپ کو مجموعہ چھپوانا پڑا؟ دیکھیے، ہمارے گھر میں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مذہبی شاعری ہوا کی ہے ہمیشہ، جی. نہ تو منقبت وغیرہ. تو پہلا مجموعہ 1960 کے آس پاس، مجموعہ نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے، وہ سلاموں کے تھے مجموعے. 4 شائع ہوئے وہ سن 60 کے آس پاس. اس کے بعد پھر 1969 میں غزلوں اور نظموں کا ایک انتخاب شائع ہوا ہے. وہ بھی کوئی بہت بڑی کتاب نہیں، 120 صفحات کا مجموعہ وہ تھا. یہ 1969 میں شائع ہوا ہے. جی. اور اس کا نام تھا آتش چنار. جی. نظم و غزلوں کا مجموعہ آتش چنار کے نام سے شائع ہوا 1969 میں. پھر اس کے بعد حرف فروزاں، جس میں حمد، نعت اور منقبت کا یہ مجموعہ تھا، اور یہ کوئی 200 صفحات پر مشتمل تھا. یہ سن 2000 میں شائع ہوا. پھر اس کے بعد بچوں کے مشاعرے، یہ موضوعاتی مشاعرے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے مشاعرے، وہی جو یہاں ریڈیو کشمیر میں یا ٹیلی ویژن پر، زیادہ تر ریڈیو کشمیر میں، جیسے کہ بہار کے اوپر کوئی بچوں کا مشاعرہ ہے، یا موضوعاتی مشاعرہ، کوئی انجینئر بنا، کوئی کسان بنا، کوئی جج بنا ہے بچہ، اور اس نے جو یہاں پلے کی حیثیت سے اس مشاعرے کو پڑھا، یہاں ان بچوں نے پڑھا، تو وہ سب ملا کر کے وہ بھی کوئی 200 صفحات پر مشتمل ہیں. یہ 2010 میں بچوں کے مشاعرے ہی کے نام سے شائع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک کتاب لہو لہو غزل ابھی تازہ شائع ہوئی ہے. اس میں صرف غزلیات ہیں. ایک اہم چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کشمیر سے متعلق نظمیں، جس میں کشمیر یا کشمیر کا پس منظر موجود ہے. اور شاید اردو دنیا میں، پوری اردو دنیا میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن شاید ایسا ہی ہے کہ اتنی نظمیں کشمیر یا کشمیر کے پس منظر کسی نے نہیں کہی ہیں جتنی میں نے اردو میں کہی ہیں. اور ان کی تعداد تقریباً 150 ہے. ماشاءاللہ.
اس کا نام تو ابھی نہیں باقاعدہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ ہے منتظر اشاعت ہے، یہ موجود ہے۔ ایک سب سے بڑا مجموعہ جو ہے وہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے جو قطعات ہیں، شروق جو ان کے ہیں، وہ تقریباً 210 ان کے جو روایات یہ ہیں، ان کا ترجمہ ان کا منظوم اردو ترجمہ ماشاء اللہ میں نے کیا ہے، تو اس کا بھی نام نہیں ہے ابھی، اور من قریب اگر کچھ اور یعنی سوغات بہت ہیں انشاءاللہ ہے موجود انتظار ہے، پر۔ بس ذخیرہ ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ دشواریاں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں چھپنے چھپانے میں بھی، بہت کچھ ہمارے لیے کم سے کم ہم جیسے لوگوں کے لیے، لیکن جب یہ چھپ جائیں گی تو شاید لوگوں کے لیے کچھ خاصے کی چیز بن انشاءاللہ جائیں گی وہ۔ یہ بتائیں کہ اکثر ہمارے جو دوست شعراء حضرات ہیں جن سے ہماری واقفیت ہے، یارانہ ہے، ملنا جلنا ہے، اکثر ان میں سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول، اہلیہ کہتی ہے بس ہو گیا، بہت ہو گیا شعر و شاعری، اب کچھ کام کی بات بھی کرو۔ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہی رہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ خود تو شاعر نہیں ہیں وہ، لیکن شعر فہم ہے۔ ہاں شعر فہم ہیں کافی حد تک، اور اس معاملے میں تو انہوں نے کبھی کوئی مخالفت نہیں کی، نہ رکاوٹ ڈالی انہوں نے، اور ہم اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرتی رہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، بالکل کھرا کھرا سا سوال، آپ کی شاعری کو، آپ کے فن کو، آپ کے اندر کے ادیب کو ریڈیو کشمیر نے کس حد تک نکھارا؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ یہاں جناب کمال احمد صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہاں متعارف کرایا، اور انہوں نے ہماری نہ یہ کہ ہم سے مشاعرے میں شرکت کروائی یہاں ریڈیو کے مشاعرے میں، بلکہ ان مشاعروں میں بھی جو آل انڈیا مشاعرے کے حیثیت سے یہاں ٹورسٹ سینٹر وغیرہ میں ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، جس میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، فراق گورکھپوری، ہم نے بھی آپ کو جموں بلوایا تھا ایک مرتبہ، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو جیسے کہ وہ فراق گورکھپوری ہوتے تھے، ساغر نظامی ہوتے تھے، شاہ سمکنت آیا کیا کرتے نام، تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ سب ان مشاعروں میں ہم نے مقامی شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اور تو سب سے پہلے وہی کمال احمد صدیقی یہاں تھے، اور اس کے بعد پھر تو جو حضرات بھی یہاں آئے، آپ بھی یہاں پروڈیوسر کی حیثیت سے جب تھے، آپ نے بھی بہت بار ہمیں دعوت دی مختلف پروگراموں میں یہاں کے اوپر، تو سب سے تقریباً ہمارا یہاں دوستانہ اور یارانہ رہا، اور کسی سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور انہوں نے سب نے پسند کیا اور بلایا بھی ہمیں، تو اس سے یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم آتے رہے یہاں، اور اب تک آ رہے ہیں۔ ریڈیو کشمیر سے الگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فن کی جو پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی؟ نہیں، اب پذیرائی فن کی تو اگر نہیں ہوتی تو اب تک ہم شعر کیسے کہتے یا زندہ کیسے رہتے؟ جس حد تک ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، اب کچھ نہ کچھ تو کسر رہی جاتی ہے، کبھی بھی انسان کی پوری تمام خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، ایسا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کافی پذیرائی ہوئی، ہمارے دوستوں نے کی، سننے والوں نے بھی، اور سخن فہم بھی لوگ ہیں، سخن سنج بھی لوگ ہیں، یہاں پر شعراء بھی ہیں۔ ہمارا حلقہ جو ہے یعنی اردو قبیلہ جسے کہیے، وہ ہمیشہ اس نے جو ہے پذیرائی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی، اور انہوں نے بزرگ بھی ہم کو سمجھا اس معاملے میں، جی ہمیشہ عزت کی انہوں نے۔ لیکن یہ بزرگ کہلوانا معشوق ہے، آپ ہمارے ہیں بزرگ، وہ دن ہم کو نہ دکھانا یار، کیا آپ کبھی کبھی اس بہرحال یہ روکے نہیں رکتا ہے، یہ روکے نہیں رکے گا۔ جی تازہ غزل آپ نے کون سی کہی ہے؟ تازہ غزل تو میں عرض کروں، میں سنائے دیتا ہوں۔ جی فاصلہ تا بسر حد نظر کتنا ہے، فاصلہ تا بسر حد نظر کتنا ہے، کس سے پوچھیں کہ ابھی اور سفر کتنا ہے، عمر بھر رہ کے بھی احساس نہیں ہو پایا، اس عمارت میں مکان کتنا ہے، گھر کتنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور شعر دیکھیے، شاید یہ آج کے تناظر میں بھی یہ شعر جو ہے وہ صحیح ہو کہ بوئے گل پھرتی ہے گھبرائی ہوئی کیسے کہے، بوئے گل پھرتی ہے گھبرائی ہوئی کیسے کہے، دامنے موج صبا خون سے تر کتنا ہے، دامنے موج صبا۔ اور ایک روایتی لفظیات کے ساتھ دیکھیے نیا لہجہ
کہ ایک نگاہ غلط انداز پہ 100 بسمل، ایک نگاہ غلط انداز پہ 100 بسمل، قتل ہے عیب مگر اس میں ہنر کتنا ہے، ایک نگاہ غلط انداز پہ 100 بسمل، قتل ہے عیب مگر اس میں ہنر کتنا ہے، اور مجھ کو تکتا ہے مگر خود نگری بھی ہے بہت، مجھ کو تکتا ہے اور خود مگر خود نگری بھی ہے بہت، یہ نہیں کھلتا کہ وہ شخص کدھر کتنا ہے، یہ نہیں کھلتا کہ وہ شخص کدھر کتنا ہے، آج انسان بھی حقیقت سے نہیں خود آگاہ، آج انسان بھی حقیقت سے نہیں خود آگاہ، یعنی انسان میں بشر کتنا ہے شر کتنا ہے، کیا بات ہے، پھر پڑھیے، واہ 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 واہ، آج انسان بھی حقیقت سے نہیں خود آگاہ، یعنی انسان میں بشر کتنا ہے شر کتنا ہے، اور مقطع ہے کہ صاحب فکر و نظر بن کے جو پھرتا ہے شبیب، صاحب فکر و نظر بن کے جو پھرتا ہے شبیب، ہم کو معلوم ہے وہ اہل خبر کتنا ہے، کیا بات ہے، کیا ہم کو بات ہے، معلوم ہے کیا بات وہ ہے، اہل خبر کتنا ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی شاعری میں آپ نے ذکر کیا، کشمیر کا بہت ذکر آیا، خاص طور سے نظموں میں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں، جی برف کے معنی یہاں تکلیف کے ہیں، جی، جب آپ شعر میں برف کا ذکر کریں تکلیف کے، اچھا، اور دھوپ کا ذکر جو یہاں پہ ہے وہ آسودگی کا ہے، ہاں اور اگر یہی شعر یو پی میں لکھنؤ میں پڑھا جائے تو وہاں وہ برف ہاں ہاں، آسودگی کا، آسودگی اور دھوپ، گرمی تکلیف، ہاں تو کیسے سمجھایا جائے قاری کو؟ کیونکہ اگر یہاں کی شاعری وہاں پڑھائی جائے، وہاں کی شاعری یہاں پڑھائی جائے تو سٹوڈنٹس میں، سمجھنے والوں میں ایک تضاد پیدا ہو جائے۔ نہیں تضاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب تو آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی کشمیر جو ہے وہ سرد علاقہ ہے، یو پی جو ہے وہ گرم علاقہ ہے، مثال کے خامنی صاحب کا ایک شعر ہے، دھوپ آنگن میں جانے کب اترے، برف و باران سے دوستی کی ہے، ہاں ہاں یعنی دھوپ آنگن میں جانے کب اترے، لیکن دھوپ آنگن میں جانے کب اترے لکھنؤ والا نہیں کہے گا یہ، نہیں، اب دیکھیے لکھنؤ والا جو ہے وہ دوسرے انداز سے کہہ دے گا، وہ برف باری کا ذکر کرے گا، تو کشمیر والا جو ہے وہ دھوپ کا ذکر کرے گا، تو یہ تو اب اتنی آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کون سا علاقہ کیسا ہے اور کس تناظر میں کون سا شعر جو ہے۔ یہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، علاقے کا اثر، کشمیر کا اثر آپ کی شاعری پہ کس حد تک رہا؟ میرا خیال ہے بہت ہے کشمیر کی شاعری کا، اور ہم نے برف باری، دریا، جھیل، پہاڑ، سبزہ زار، مرغزار، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور یہاں کی صوفی قدروں نے آپ کو کس حد تک متاثر کیا؟ یہاں کی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کی الگ الگ اپنی قدریں ہوا کرتی ہیں، اور وہ جیسا کہ وہ کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہاں ہر چیز میں یہاں کی ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے، اور خود بخود ایک معاشرہ بن گیا ہے یہاں کا، اور یہاں کی قدریں الگ ہیں، یقیناً تہذیبی قدریں یہاں کی بہت اچھی ہیں، اور بعض جگہ سے کچھ زیادہ ہی اچھی ہیں، اس لیے کہ یہاں ٹوٹ پھوٹ کم ہوئی ہے بنسبت باہر کے، جیسے کہ دوسرے بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں شاید قدریں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بدل گئی ہیں، لیکن کشمیر میں نہیں، اور ابھی وہ پرانی چیزیں موجود ہیں، اور زیادہ مہذب ماحول یہاں اور معاشرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں موجود ہے ابھی تک۔ شبیب صاحب یقین کریں دل نہیں مانتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں اس وقت، یہ بات چیت لمبی کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھڑی کا تقاضا ہے کہ ایک بندھے ہوئے وقت میں ہم ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ تفصیلی ملاقات کریں گے اور آپ کے دیگر گوشوں سے پردہ کشائی کریں گے۔ آپ کی عزت افزائی کا شکریہ کہ جو آپ نے یہاں بلا کر کے اور کچھ باتیں کر لیں، اور گویا کہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، بلکہ کچا چٹھا جو ہے آپ نے اگلوا لیا ہم سے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ شبیب صاحب۔ خدا حافظ۔